बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए क्लास नंबर 28 में आज हम अहम कसीदा गो शायर या फिर यूं कहा जाए कसीदा के सबसे बड़े शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को पढ़ेंगे। ये मीर के हम असर थे और मीर इनको मुकम्मल शायर मानते थे और मलिकुश शुअरा मानते थे और इनको उर्दू कसीदे का नक्काशे अव्वल कहा जाता है। किसने कहा था आगे बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये कब और कहाँ पैदा हुए। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1712 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे। इनके आबाओ अजदाद बुखारा से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे तिजारत की गरज से, और इनके आबाओ अजदाद पेशे के एतबार से फन्ने सिपहगरी में माहिर थे। सौदा के जो वालिद थे उनका नाम था मोहम्मद शफ़ी। ये दिल्ली में ही पैदा हुए थे और ये पेशे से ताजिर थे, तिजारत करते थे। इसी निस्बत से सौदा ने अपना तखल्लुस सौदा अख्तियार किया। सौदा को तुर्की, अरबी और फ़ारसी ज़बान में भी महारत हासिल थी। उर्दू कसीदा निगारी में सौदा का मर्तबा बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। दूसरे नंबर पे ज़ौक़ का नाम आता है, लेकिन ज़ौक़ में और सौदा में फ़र्क क्या है? ज़ौक़ अगर टीला है तो सौदा पहाड़ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक अहम मुहक्किक और तनकीद निगार कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं आगे हम बताएंगे। उर्दू कसीदा निगारी में सौदा का मर्तबा बहुत बुलंद है। उनके ज़माने को उर्दू शायरी के सुनहरे दौर से ताबीर किया जाता है। जी हाँ, उर्दू शायरी का जो सुनहरा दौर है, अहद ज़र्री है, वो मीर और सौदा का ज़माना है। उर्दू गज़ल में खारजियत, ज़ोर बयान, निशात आमेज़ लबो लहजा सौदा की देन मानी जाती है। देखिए, जीआईसी लेक्चरर का जो सिलेबस है उसमें सौदा बतौर गज़ल गो शायर भी दिए गए हैं और कसीदा गो शायर भी दिए गए हैं। तो इस लिहाज से आपको देखना है कि गज़ल में खारजियत, ज़ोर बयान, निशात आमेज़ लबो लहजा जो है वो किसके देन है? सौदा की देन है। मिर्ज़ा सौदा को अगरचे गज़ल में कमाल हासिल था, लेकिन उनकी शोहरत और मकबूलियत का दारोमदार कसीदा निगारी पर है। इसीलिए मुसहफ़ी के तज़किरे का क्या नाम है आप कमेंट में बताएंगे। मुसहफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काशे अव्वल कहा। ठीक है। सौदा ने उर्फ़ी और ख़ाकानी की संगलाग ज़मीनों को अपनाया और बेहद कामयाब कसीदे लिखे। अनवरी, जो कि हिजविया कसीदे का बादशाह माना जाता था, उसकी भी तकलीद में सौदा ने एक हिजविया कसीदा लिखा जिसका नाम है तज़हीक़े रोज़गार। तज़हीक़े रोज़गार ये घोड़े की हिजव में लिखा गया कसीदा है। हिजविया कसीदा, ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, उर्दू में हिजविया कसीदे का बानी किसे कहा जाता है? तो सौदा को ही कहा जाता है। सौदा को कुत्ते पालने का बहुत शौक था। मीर तकी मीर ने सौदा की लिखी थी, मीर तकी मीर ने सौदा की हिजव लिखी थी, जिसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि इनको सौदा को कुत्ते से बेपनाह उनसियत थी, या फिर यूँ कहा जाए कुत्ते के पीछे ये पागल हुआ करते थे। अब्दुल गफूर नस्साक और जगन्नाथ प्रसाद के मुताबिक आसिफुद्दौला ने सौदा को मलिकुश शुअरा का खिताब दिया था। मीर तकी मीर हालांकि अदबी चश्मक हुआ करती थी, फिर भी एक तो सौदा को मुकम्मल शायर मानते थे, दर्द को आधा शायर और सौदा को मुकम्मल शायर मानते थे, और मीर तकी मीर मलिकुश शुअरा कहते थे सौदा को। सौदा ने शेर गोई का आगाज़ किस ज़बान से किया?
فارسی شاعری سے کیا۔ فارسی شاعری میں ان کے استاد کون تھے؟ سراج الدین علی خان آرزو۔ آرزو کا پورا نام کئی بار پوچھا جا چکا ہے، کیا نام ہے ان کا؟ سراج الدین علی خان آرزو ہی تھے ان کے استاد فارسی شاعری کے۔ آرزو نے ان کو مشورہ دیا کہ سودا، تمہاری مادری زبان فارسی نہیں ہے، اردو ہے، تم فارسی میں وہ مقام نہیں حاصل کر پاؤ گے جو تم اردو میں کرو گے، اس لیے اردو میں شاعری کرو تاکہ تم یکتائے زمانہ ہو جاؤ۔ تو خان آرزو کے ہی مشورے سے سودا نے اردو شاعری کی طرف توجہ کی تھی، یعنی خان آرزو جو استاد تھے سودا کے، انہوں نے سودا کو اردو شاعری میں شعر کہنے کے لیے موٹیویٹ کیا، یا پھر یوں کہا جائے کہ ان کو حکم دیا یا پھر صلاح یا مشورہ دیا۔ خان آرزو کے بعد سودا کے جو اساتذہ ہیں ان میں سلیمان قلی اور شاہ حاتم کافی اہم ہیں۔ شاہ حاتم کا نام آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ شاہ حاتم نے سودا کی موت پر کہا تھا ہمارا پہلوان سخن مر گیا، ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ آپ کو خاص طور سے یاد رکھنا ہے۔ سودا شجاع الدولہ کے زمانے میں فیض آباد گئے اور اس کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ شجاع الدولہ نے سودا کو 200 روپے ماہوار مقرر کیا تھا۔ آصف الدولہ کے زمانے میں فیض آباد سے لکھنؤ آئے تھے۔ میر بھی آصف الدولہ کے زمانے میں ہی دلی سے لکھنؤ آئے، اور سودا پہلے تو دلی سے فیض آباد گئے اور پھر فیض آباد سے لکھنؤ آئے، کیونکہ لکھنؤ فیض آباد میں جو اودھ کی جو راجدھانی ہوتی تھی فیض آباد ہوتی تھی، بعد میں لکھنؤ منتقل ہو گئی۔ سودا کے کل قصیدے دیکھیے مطبوع، ان کی کلیات میں جو قصیدے ہیں ان کی تعداد 43 ہے، لیکن شیخ چاند نے تحقیق کی اور یہ بتایا کہ سودا کے کل 54 قصیدے ہیں۔ سودا کے قصیدوں کی تعداد کتنی ہے؟ 54 ہے۔ ان کے مشہور قصیدے کون کون سے ہیں؟ دیکھیے ان کا مشہور قصیدہ باب الجنت ہے۔ اڑ گیا بہمن و دے کا چمنستاں سے عمل۔ بہمن و دے کیا ہے؟ یہ کوشچن پوچھا جا چکا ہے، تو ایرانی مہینوں کا نام ہے۔ تو یہ باب الجنت ہے، حضرت علی علیہ السلام کے شان میں ہے۔ اس کے علاوہ کوہ پیکر، رزمیہ بہار، صبح صادق، تضحیک روزگار اور شہراسو، یہ سب مشہور قصیدے ہیں مرزا محمد رفیع سودا کے۔ صرف قصیدے نہیں لکھے، غزلیں لکھی، مرثیے لکھے، رباعیاں لکھی، مثنویاں لکھی۔ ان کی کلیات میں 91 مرثیے ہیں۔ مرثیہ کو مسدس کی حیث سودا نے ہی عطا کی تھی۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سب سے پہلے مرثیہ مسدس کی حیث میں سودا نے لکھا، یعنی کہ مرثیہ کو مسدس کی حیث سودا نے عطا کی۔ سودا نے مرثیہ کو تشبیب سے متعارف کرایا، جس طرح سے قصیدہ میں پہلا جو تشبیب ہوتا ہے ویسے ہی انہوں نے سودا نے مرثیہ میں تشبیب شروع کیا تھا، جو آگے چل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہو گیا، یعنی کہ مرثیہ کا پہلا جز کیا ہے؟ چہرہ ہے۔ اس کے بعد سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین، یہ 8 اجزائے ترکیبی ہیں۔ سودا کی کلیات میں 80 رباعیاں ہیں، اور سودا کے مجموعے کلام کا نام ہے سبیل ہدایت۔ سبیل ہدایت کیا ہے؟ سودا کا مجموعہ کلام ہے۔ گیان چند جین کے مطابق ان کے مثنویوں کی تعداد کتنی ہے؟ 24 ہے۔ میر تقی میر نے سودا کو سرآمد شورائے ہندی کہا۔ یہی نہیں کہا، ایک حزب میں انہوں نے سودا کو چور بھی کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ میر حسن نے سودا کو قصیدہ و حزب میں صاحب ید بیضا بتایا۔ لکشمی نارائن شفیق نے ان کے سریر کلک کو ہمدم اعجاز مسیحا سمجھا۔ مصحفی نے نقاش اول کہا، قصیدے کا نقاش اول سودا ہے، یہ بات مصحفی نے کہی تھی۔ مرزا علی لطف نے یہ لکھا کہ قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا۔ محمد حسین آزاد اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں کہ پس اول
قصیدہ کا کہنا اور پھر اس دھوم دھام سے اعلیٰ درجہ فصاحت بلاغت تک پہنچانا ان کا پہلا فخر ہے۔ آگے محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ سودا اس میدان میں یعنی قصیدہ نگاری کے میدان میں فارسی کے نامور شہ سواروں کے ساتھ انان در انان ہی نہیں گئے بلکہ اکثر میدانوں میں آگے نکل گئے، یعنی سودا فارسی کے دیگر شعراء سے آگے نکل گئے، یہ بات محمد حسین آزاد کی ہے۔ آگے امداد امام اثر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا فضول ہوتا۔ یہ بات بہت زیادہ اہم ہے، اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا فضول ہوتا۔ یہ قول کئی بار امتحانات میں پوچھا جا چکا ہے، امداد امام اثر کا ہے۔ امداد امام اثر کی کتاب کا نام ہے کاشف الحقائق، اس میں یہ بات آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ عبدالسلام ندوی کا ایک قول ہے کہ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں۔ یہ سوال پچھلی کلاس میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں، کس کا قول ہے؟ تو عبدالسلام ندوی کا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھتے ہیں کہ قصیدوں میں وہ واقعات کو اس بے تکلفی سے اور سادگی سے نظم کرتے ہیں کہ دوسرا شخص مثنوی میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ یہ مولانا عبدالحی کا قول ہے۔ احتشام حسین کا قول کافی زیادہ اہم ہے، لکھتے ہیں کہ وہ اپنے قلم کی نوک یعنی وہ کون؟ سودا اپنے قلم کی نوک زہر میں بجھا لیتے تھے اور نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی تھیں۔ آگے لالا سری رام لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ اردو میں قصیدہ گوئی کا اگر کوئی موجد ہے تو وہ صرف مرزا کی ذات ہے۔ آگے بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ یہ جو قول ہے لالا سری رام کا ہے۔ سودا کی نظموں کا تجزیہ تفصیل سے کیا جائے تو عوام خصوصاً مسلمانوں کے انداز معاشرت کا خاکہ بہت صفائی سے کھینچا جا سکتا ہے۔ یہ قول بھی سید احتشام حسین کا ہے۔ ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی، خان آرزو جو تھے وہ فارسی کے استاد تھے، فارسی شاعری میں سودا کے استاد تھے۔ انہوں نے سودا کو مشورہ دیا تھا کہ تم اردو میں شاعری کرو۔ تو محمد حسین آزاد اسی بات کو ابیات میں کس طرح لکھتے ہیں کہ خان آرزو نے کہا کہ مرزا فارسی اب تمہاری مادری زبان نہیں، اس میں ایسے نہیں ہو سکتے کہ تمہارا کلام اہل زبان کے مقابل میں قابل تعریف ہو، طبع موضوع ہے، شعر سے مناسبت رکھتی ہے، تو تم اردو کہا کرو تو یکتائے زمانہ ہوگے۔ تو یہ جو بات ہے خان آرزو نے مشورہ دیا تھا سودا کو فارسی سے اردو میں شاعری کرنے کا۔ یہ ایک قول ہے شیفتہ کا، کافی زیادہ اہم ہے، کہتے ہیں کہ سودا کی غزلیں قصیدے سے بہتر ہیں اور ان کا قصیدہ غزل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہے کافی زیادہ اہم ہے۔ باقی ان کا جو پورا قول ہے دیکھ لیجئے کہ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ ان کا قصیدہ غزل سے بہتر ہے، محمل بات ہے۔ فقیر یعنی شیفتہ کا خیال ہے کہ ان کی غزل قصیدے سے بہتر ہے اور قصیدہ غزل سے۔ یہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا قول ہے۔ تبسم کاشمیری کا قول ہے کہ سودا کی شاعری میں غزل کی دیو مالا کا مخصوص منظرنامہ نظر آتا ہے۔ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں کہ سودا میں وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو ایک بلند پایہ ہجو گو کے لیے ضروری ہے۔ وہ زندہ دل اور شگفتہ طبیعت واقع ہوئے تھے، خود ہنستے تھے، دوسروں کو ہنساتے تھے، لیکن جب برہم ہو جاتے تو اس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ برہم ہو جاتے، غصہ ہو جاتے، ان کے ساتھ ایک غلام رہتا تھا جس کا نام تھا گنچا۔ غصہ ہو جاتے تو کہتے گنچا قلم اور دوات لا، میں اس کی خبر لیتا ہوں، مطلب کہ لے کے آؤ میں ہجو لکھ دیتا ہوں۔ جس سے وہ غصہ ہوتے تھے اس کی ہجو لکھ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے یہ قول میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا۔ مرزا محمد رفیع سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ محمد ابراہیم ذوق کا نمبر ہے۔
مگر دونوں شاعرانہ نامے میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے۔ تو یہ قول میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا، لیکن کس کا ہے یہ بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہاں تک زحمت دی۔ یہ جو قول ہے کاشف الحقائق کے مصنف کون ہے؟ امداد امام اثر پٹنہ والے، ان کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قول ہے امداد امام اثر کا ہے۔ اچھا، میر کا کلام آ ہے اور مرزا کا کلام ہے واہ۔ تو یہ جو بات ہے کس نے کہی تھی؟ خواجہ باسط نے کہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قول بھی آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ اب چونکہ سودا بحیثیت غزل گو شاعر بھی آپ کے سلیبس میں ہیں، تو اس لیے ان کے کچھ دو چار مشہور اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب یار نے اٹھا کر زلفوں کے بال باندھے، جب یار نے اٹھا کر زلفوں کے بال باندھے، تب میں نے اپنے دل میں لاکھوں خیال باندھے، یہ سودا کا شعر ہے۔ فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے، تو یہ شعر بھی سودا کا ہے۔ گل پھینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن، اے خانہ برانداز چمن، کچھ تو ادھر بھی، یہ شعر کس کا ہے؟ سودا کا ہے۔ یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ سچ مچ کرو انصاف، جھوٹی بھی تسلی ہو تو جیتا ہی رہوں میں، یہ شعر سودا کا ہے۔ ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں جو سیر کروں کوہ طور کا، یہ شعر سودا کا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔ اتر پردیش ہائر ایجوکیشن سروس کمیشن کے امتحان میں پوچھا گیا یہ سوال ہے کہ باب الجنت اور تضحیک روزگار کس کے قصیدوں کے نام ہیں؟ تو یہ دونوں قصیدہ مرزا محمد رفیع سودا کے ہیں۔ سودا سے متعلق اسی امتحان میں ایک اور سوال تھا کہ اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جس نے قصیدے کے ذریعے اردو زبان کو ہر موضوع پر بات کرنے کی قوت عطا کی، سینکڑوں ترکیبیں ایجاد کر کے ہزاروں نئے الفاظ قصیدے میں داخل کر کے زبان کو وسعت دی، تو وہ ہیں مرزا محمد رفیع سودا۔ اب یہ سوال بھی اتر پردیش ہائر ایجوکیشن میں پوچھا گیا تھا، جس کا جواب زیادہ تر لوگوں نے غلط کیا تھا۔ کہ شاعر نے میر کی مثنوی شعلہ عشق کو، دیکھیے یہاں سے آپ کو میر کی مثنوی بھی پتہ چل گئی شعلہ عشق ہے، اردو نثر میں منتقل کیا تھا۔ شعلہ عشق کو اردو نثر میں مرزا محمد رفیع سودا نے منتقل کیا تھا۔ GIC لیکچرر کے امتحان میں پوچھا گیا یہ سوال ہے کہ سودا نے اپنا مشہور ہجویہ قصیدہ در ہجو اسپ، اس کو کس نام سے جانتے ہیں؟ تضحیک روزگار کے نام سے جانتے ہیں۔ تو تضحیک روزگار کس فارسی شاعر کی ہجویہ تشبیب کے تتبع میں لکھا تھا؟ تو انوری کے تتبع میں لکھا تھا تضحیک روزگار۔